SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इकयान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपके साथ मुख्तलिफ कानूनी नुकात के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस लाते हैं। मैं सबसे पहले तारफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त मौजूद हैं। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, ये इस वक्त मुल्तान में मुकीम है। SNA लॉ एसोसिएट्स के रूए रवा हैं और पाकिस्तान में 50 से ज़ायद शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स, इसके ऊपर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और यही नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे मौजूद है। लेकिन आज का जो हमारा ये शो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम ये साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023, इसके ऊपर हमने जो एक चीज़ आपकी खिदमत में लाने की कोशिश की है वो ज़रा अदबी हवाले से है। तो इसमें हम जिनका जिक्र करेंगे आपके साथ, उसमें अभी आपको पता है कि हालिया तौर पे 26 दिसंबर को जो है अभी एक बरसी गुजरी है परवीन शाकिर साहिबा की, और एक है मुनीर नियाजी साहब की, वो भी 26 दिसंबर थी। परवीन शाकिर की वफ़ात जो है वो 26 दिसंबर 1994 में हुई थी। इनको खुशबू की शायरा भी कहा जाता है। तो आज इसी हवाले से जो है हम अपने इस मौजू को जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं दावत दूंगा, और दावत देने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द टाइम। वेलकम सर। सर, आज आपके साथ पहले आपको मालूम है बहुत से खुश्क मौज़ूआत के ऊपर बात हुई है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा जो एक अदबी मौजू का इंतखाब किया है। इसमें भी आपको पता है 26 दिसंबर को जो है वो इनकी बरसी गुजरी है जो परवीन शाकिर साहिबा की। तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर वजाहत फरमाइएगा और थोड़ी रोशनी डालिएगा कि परवीन शाकिर साहिबा किस किस्म की शायरा थी। सर, जो मैंने अपनी टीन एज में जिन शायरों को ज़्यादा पढ़ा, जो मुझे जिन्होंने मुतासर किया, उनमें परवीन शाकिर सरफहरिस्त, उनको आप समझ लें। ये अहमद फराज साहब थे और बाकी अमजद सलाम अमजद साहब थे, मुनीर नियाज़ी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब और अहमद दीन कासमी साहब, इस तरह जो दीगर शायर हैं जिन्होंने मुझे मुतासर किया। परवीन शाकिर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बरे सगीर में उनके लेवल की खातून शायरा कोई नहीं आई। मतलब मैं समझता हूँ कि कोई उनके करीब भी नहीं पहुँच सकी जिस लेवल पे वो थी, क्योंकि एक तो वो चौंकाने का फन जानती थी पढ़ने वाले को, और दूसरा उनकी सादा अल्फाज में जो गहराई होती थी वो कमाल थी। मतलब शायरी ये नहीं है कि आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें, और शायरी ये है कि आप सादा अल्फाज में मफहूम उसका अच्छा हो। तो इतनी खूबसूरत बात करती थी। उसका सबूत ये है कि जितने गुलकारों ने परवीन शाकिर को गाया है या अहमद फराज को गाया है, उन्होंने किसी और शायर को इतना नहीं गाया। खासतौर पर पाकिस्तान में मलका तरन्नुम नूरजहां ले लें, बेदर हसन साहब ले लें, गुलाम अब्बास साहब ले लें, या जो भी गुलाम अली साहब हैं, जो भी हैं, तो ये उनमें कमाल जो था ना, फन था चौंकाने का, एक मुनफरद बात करने का, या यूं समझ लें कि किसी भी शख्स पर वो लम्हा बीत चुका होता था जिसका
حوالہ پروین شاکر دے دیتی تھی. پھر ان میں جو ہے نا خوبی تھی اعتراف کرنے کی, ٹھیک ہے, وہ کسی بات پر جو ہے نا اب ان کے نا آپ جو شعر جو ہے کچھ میں سنانا چاہوں گا پروین شاکر کے, جس میں آپ کو پہلے تو وہ جو میں نے بات کی نا کہ وہ ایسا اعتراف بھی کر لیتی تھی کہ جو شاید کوئی اور شاعر نہ کر سکتا ہو. اب ان کا ایک شعر ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو وہ یہ ہر شاعر کا کام نہیں ہے اس لیول پہ جا کے شعر کہنا. پھر اسی میں وہ کہتی ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. جی جی اچھا, پھر اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اچھا ایک نظم ہے چھوٹی سی کہ میں کیوں اس کو فون کروں, اس کو بھی معلوم یہ ہوگا آج موسم کی پہلی بارش ہے. تو یہ اس طرح سٹائل کی شاعری آپ کو نا اور شاعروں میں نہیں ملتی. اچھا, پھر جو ان کا جو خواتین کی نمائندگی جو انہوں نے کی ہے, مطلب ان کی شاعری میں شعر خود بتاتا ہے کہ یہ کسی خاتون کا ہے. ایک ان کا شعر ہے کہ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے رو رو کے دوپٹے بھگو دیے. اچھا, اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی ان کا ایک اور بڑا اچھا شعر ہے کہ حسن کو سمجھنے میں عمر چاہیے جانا, دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. تو یہ اوکے. بھی خواتین کے حوالے سے ہے. اور پھر جو مجھے ان کا جو شعر پسند تھا وہ تھا کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا, ہم نے تو صرف بات کی اس نے کمال کر دیا. کیا بات یہ کیا مجھے بات پسند ہے ان کا شعر. تو پھر ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اتنا بے باک سچ بولتی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی غزل کا ایک ان کا شعر ہے کہ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی کتاب کی, اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا. کیا بات تو یہ تھی پروین شاکر. اور یہ جو ان سے پہلے جو شاعرات تھیں, ان کے بعد جو آئیں, اچھے اچھے نام ہیں, شبنم شکیل ہیں اور دوسرے ہیں نوشی گلانی تھیں. تو لیکن پروین شاکر کا معیار جو ہے نا وہ اس تک نہیں پہنچ پائے. بہت اچھی شاعری کی خواتین نے, بعد میں بھی کی, پہلے بھی کی, اچھا سر, لیکن ان کا ایک اپنا معیار تھا. اس میں ایک مجھے یہ فرمائیے گا کہ پروین شاکر نے خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ کس حد تک کی؟ خواتین کی نمائندگی تو انہوں نے بھرپور حد تک کی ہے. میں نے جو شعر سنایا آپ کو دوپٹے بھگو دیے والا, اور دوسرا حسن کو سمجھنے میں عمر چاہیے جانا, دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی, تو ان سب میں ہی وہ خواتین کی ہی نمائندگی کر رہی ہیں. یا پھر ان میں یہ خاصیت سمجھ لے کہ جو ان کے دل کی بات ہوتی تھی نا وہ کہہ دیتی تھی شاعری کے ذریعے. وہ لگی لپٹی نہیں رکھتی تھی, یا وہ ایسی بات نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرے خلاف جا سکتی ہے یا میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا. ان کو اس سے غرض نہیں تھی, تو وہ شاعری کرتی تھی جو ان کے دل میں آتا تھا. تو یہ ان میں خاص خوبی تھی. اور سادہ الفاظ ہے تمام, جتنی شاعری ان کی آپ دیکھ لیں تمام میں سادہ الفاظ جو ہے نا, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. تو یہ ساری جو ہے نا ان کی جتنی شاعری کی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا سر, اسی تاریخ کو ایک اور شاعر جن کا بھی ذکر جو ہے ویڈیو کے شروع میں یہ کیا تھا, منیر نیازی صاحب. منیر نیازی صاحب جو تھے یہ کس قسم کے شاعر تھے؟ سر شاعر تو یہ اعلیٰ پائے کے تھے. اور ان دنوں لاہور میں جب ان کا جو دور تھا, لاہور میں بھی 3 تنظیمیں بنی ہوئی تھیں شاعروں کی. اس میں احمد دیم قاسمی صاحب کی ایک تنظیم تھی, ایک منیر نیازی صاحب کی ہوتی تھی, ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کی تھی. تو یہ ہر شہر میں نا یہ ادبی تنظیمیں ہوتی ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ وہ اہمیت نہیں دیتے, ٹھیک ہے. منیر نیازی صاحب جو تھے سنجیدہ شاعر تھے, لیکن ان میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ کسی دوسرے شاعر کی تعریف نہیں کرتے تھے. مطلب مشاعرے میں بھی جاتے تھے نا تو واہ واہ, جیسے کوئی شاعر نے جتنی اچھی غزل سنا دی تو یہ بڑا جو ہے نا بڑی مشکل سے کوئی کسی ایک شعر پہ کوئی واہ واہ کر دے تو کر دے, ادروائز نہیں کرتے تھے. مطلب ان کا یہ سٹائل تھا. لیکن شاعری تو ان کی کافی مشہور شاعری ہوئی. ان کے بھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, کوئی وعدہ نبھانا ہو, کسی کو یاد کرنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو,
کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مشہور ان کی نظم ہے. اور پھر ان کی جو ایک پنجابی کا مجھے جو اچھا لگتا ہے، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اور ان کی ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. میں نے دیکھا. ہاں جی، بڑا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو میں نے دیکھا. پھر ان کی وہ ایک گیت تھا پرانے فلموں میں ہے، وہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو. میرا خیال یہ بھی منیر نیازی صاحب کی ہے، لکھی ہوئی ہے، گیت ہے. اور پھر ان کا ایک اور شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو وہ آج بھی جو صورتحال ہے نا اس کو بھی کور کرتا ہے یہ شعر، کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا سر، اس میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ادبی حوالے سے، جو اگر ہم منیر نیازی کی جیسے بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی ادبی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو اس حوالے سے؟ ادبی واقعہ ایک مجھے ان کے حوالے سے بڑا اچھا ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ اس کو قارئین جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سن کے لطف اندوز ہوں گے. وہ یہ تھا کہ منیر نیازی صاحب کی نا محبت بڑی مشہور تھی اپنی بیوی کے ساتھ باقی شاعروں کی نسبت، کیونکہ اکثر شاعر بیویوں کو ٹائم کم ہی دے پاتے ہیں، مشاعروں میں اتنا جاتے ہیں. تو ان کی بڑی محبت مشہور تھی. سر وکلا اور کی بات نہیں بتائیے گا. جی سر، آپ نے کہا کہ اکثر شاعر جو ہیں وہ بیویوں کو کم ہی وقت دے پاتے ہیں، تو ہاں جی، اس میں لفظ شاعر کی جگہ وکلا بھی لکھا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر بھی لکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ہم سے بھی کم ٹائم دیتے ہیں اگر ان کی لائف آپ دیکھیں تو. جو اچھے ڈاکٹر ہیں نا وہ 2 گھنٹے ایک ہاسپٹل میں، 2 گھنٹے دوسرے ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے ان کے عیش کر رہے ہوتے ہیں اور خود کمائیوں پہ لگے ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں. تو ان کی جو محبت تھی نا بیوی سے بڑی مشہور تھی، بڑی ان کی خدمت گزار بھی تھی، اور ان کی جو تابع داری کرنے والی بھی بیوی تھی. لیکن اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ابھی 40واں ہی ان کا گزرا تھا، انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی اچھا نیازی صاحب نے. اچھا وہ شاعر حیران سارے، کیونکہ وہ تو دیکھتے تھے کہ اتنی محبت ہے بھئی یہ ساری عمر شادی نہ کریں، کئی لوگ نہیں کرتے. تو انہوں نے ابھی وہ 40واں ہی گزرا تھا تو شادی کرنی تھی. ان کے ایک دوست تھے اسلام آباد کے، وہ بھی شاعر تھے. اچھا وہ آئے ان کے گھر لاہور، ان کو پتا چلا ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو افسوس کرنا تھا. انہوں نے وہ ان کے گھر آئے، انہوں نے بیل دی، ملازم باہر آیا تو ان سے پوچھا نیازی صاحب سے ملنا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو مری گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مری کیا کرنے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے شادی کرنی تھی، وہ بیوی کے ساتھ گئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایک پرچی لے کے آئے. ملازم ایک پرچی لے کے آیا، انہوں نے اس پہ کچھ لکھا. انہوں نے کہا جب نیازی صاحب آئے نا ان کو یہ دے دیجیے گا. تو نیازی صاحب جب آئے، ملازم نے کہا جی آپ کے کوئی دوست آئے تھے فلاں نام کے اور انہوں نے ایک پرچی دی تھی آپ کے لیے. نیازی صاحب نے جب پرچی کھولی اس پہ لکھا ہوا تھا بہت افسوس ہوا، مبارک ہو. تو اس ادبی، کیونکہ ادبی بندہ تھا، تو اس نے ایک ہی پرچی میں دونوں ریکوائرمنٹ پوری کر دی. بہت افسوس ہوا، مبارک ہو. اچھا ویسے اس واقعے کے بارے میں ایک خاتون نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا نیازی صاحب کا. اس نے کہا جی وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بیوی مری نا تو وہ اس پہ ہوا دے رہا تھا قبر کے اوپر. تو کسی نے کہا جی بڑا آپ کو بیوی سے محبت تھی. تو اس نے کہا محبت نہیں تھی، میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ جب تک میری قبر کی مٹی خشک نہ ہو جائے نا آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی. اچھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے تو وہی کام کیا کہ آپ باقی شاعر بھی اتنی جلدی دوسری شادی نہیں کرتے، آپ کی تو محبت بڑی مشہور تھی اور آپ نے فوراً ہی جو ہے 40 دن بھی گزرے مشکل سے اور اپنی شادی کر دی. تو نیازی صاحب نے جو جواب دیا وہ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ میں بھی نہیں کر پایا کہ وہ درست فرما رہے تھے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ میری بیوی اتنی فرما بردار تھی، اتنی خدمت گزار تھی، میرے سارے کام کرتی تھی، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، مطلب میری اتنی وہ تھی.
اور اتنی شدید محبت تھی کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں محبت کے بغیر رہ نہیں سکا. اچھا مطلب مجھے عادی کر دیا تھا اس نے کہ بیوی کیسی ہوتی ہے اس بیوی کا. اچھا تو میں پھر نہیں رہ سکا جس چیز کا مجھے اس نے عادی کر دیا تھا. اچھا تو اس لیے میں نے شادی کی. یہ ان کا جواب تھا. اب یہ جواب درست تھا یا درست نہیں تھا یا جو تھا وہ فیصلہ میرا خیال ہوتا ہے رہے سر گا. اس کا فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں جو ویڈیوز اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جی سر. ناظرین یہ آج کا ایک جو چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنے چینل پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ قانونی نکات پہ بات ہوتی ہے. تو اس وقت موقع بھی تھا, دستور بھی تھا. تو یہ ذکر جو تھا اس ویڈیو کے حوالے سے جو پروین شاکر صاحبہ اور منیر نیازی صاحب جو ان کے حوالے سے ذکر کیا, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ذرا مختلف بھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اپنی آپ رائے کا اظہار جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, اور جو سوال پوچھا ہے آپ سے اس کا جواب بھی جو ہے وہ آپ نیچے ویڈیو کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا. مزید برآں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہم کیسے مزید جو ہے اس ویڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیزیں لائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. میں اپنی آج کی ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شہباز مرتضی انصاری صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل کورٹ کا, جو اس وقت ملتان میں مقیم ہے, SNA لا ایسوسیٹس کے روح رواں ہیں, اور پاکستان کے 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں. اس وقت اسکرین پہ دیے گئے نمبروں کے اوپر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہی نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی موجود ہیں. اجازت لینے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنے جاؤں گا. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, اور آج جو آپ نے ذکر کیا پروین شاکر صاحب کا اور منیر نیازی صاحب کا, اس کے لیے نہایت شکر گزار ہوں سر میں آپ کا. سر ویلکم سر, تھینک یو. ناظرین اختتام کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے گردوزات کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ایک مرتبہ پھر ایڈوکیٹ اقیان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم آپ کے ساتھ مختلف قانونی نکات کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور مختلف موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث لاتے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں, ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست موجود ہیں. شہباز مرتضی انصاری صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ, یہ اس وقت ملتان میں مقیم ہے. SNA لا ایسوسیٹس کے روح رواں ہیں, اور پاکستان میں 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں جہاں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز, اس کے اوپر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہی نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ موجود ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا یہ شو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں ہم یہ سال کا آخری دن 31 دسمبر 2023, اس کے اوپر ہم نے جو ایک چیز آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کی ہے وہ ذرا ادبی حوالے سے ہے. تو اس میں ہم جن کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ, اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ طور پہ 26 دسمبر کو جو ہے ابھی ایک برسی گزری ہے پروین شاکر صاحبہ کی, اور ایک ہے منیر نیازی صاحب کی, وہ بھی 26 دسمبر تھی. پروین شاکر کی وفات جو ہے وہ 26 دسمبر 1994 میں ہوئی تھی. ان کو خوشبو کی شاعرہ بھی کہا جاتا ہے. تو آج اسی حوالے سے جو ہے ہم اپنے اس موضوع کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور میں دعوت دوں گا, اور دعوت دینے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے انتہائی قابل احترام دوست شہباز مرتضی انصاری صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل سٹی کورٹ. سر تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ دا ٹائم. ویلکم سر. سر آج آپ کے ساتھ پہلے آپ کو معلوم ہے بہت سے خشک موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہے, لیکن آج ہم نے تھوڑا سا جو ایک ادبی موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے 26 دسمبر کو جو ہے وہ ان کی برسی گزری ہے جو پروین شاکر صاحبہ کی. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر وضاحت فرمائیے گا اور تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ پروین شاکر صاحبہ کس قسم کی شاعرہ تھی. سر میں نے اپنی ٹین ایج میں جن شاعروں کو زیادہ پڑھا جو مجھے جنہوں نے متاثر کیا, ان میں پروین شاکر سر فہرست, ان کو آپ سمجھ لیں. یہ احمد فراز صاحب تھے, اور باقی امجد اسلام امجد صاحب تھے, منیر نیازی صاحب ہیں,
محسن نقوی صاحب اور احمد نعیم قاسمی صاحب، اس طرح جو دیگر شاعر ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا۔ پروین شاکر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف پاکستان کی نہیں، بر صغیر میں ان کے لیول کی خاتون شاعرہ کوئی نہیں آئی۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی جس لیول پہ وہ تھی، کیونکہ ایک تو وہ چونکانے کا فن جانتی تھی پڑھنے والے کو، اور دوسرا ان کی سادہ الفاظ میں جو گہرائی ہوتی تھی وہ کمال تھی۔ مطلب شاعری یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل الفاظ استعمال کریں، اور شاعری یہ ہے کہ آپ سادہ الفاظ میں مفہوم اس کا اچھا ہو۔ تو اتنی خوبصورت بات کرتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے گلوکاروں نے پروین شاکر کو گایا ہے یا احمد فراز کو گایا ہے، انہوں نے کسی اور شاعر کو اتنا نہیں گایا، خاص طور پہ پاکستان میں۔ ملکہ ترنم نور جہاں لے لیں، مہدی حسن صاحب لے لیں، غلام آباد صاحب لے لیں، یا جو بھی غلام علی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ ان میں کمال جو تھا نا، فن تھا چونکانے کا، ایک منفرد بات کرنے کا، یا یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص پر وہ لمحہ بیت چکا ہوتا تھا جس کا حوالہ پروین شاکر دے دیتی تھی۔ پھر ان میں جو ہے نا خوبی تھی اعتراف کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ کسی بات پر جو ہے نا اب ان کے نا، آپ جو شعر جو ہے کچھ میں سنانا چاہوں گا پروین شاکر کے، جس میں آپ کو پہلے تو وہ جو میں نے بات کی نا کہ وہ ایسا اعتراف بھی کر لیتی تھی کہ جو شاید کوئی اور شاعر نہ کر سکتا ہو۔ اب ان کا ایک شعر ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو یہ ہر شاعر کا کام نہیں ہے اس لیول پہ جا کے شعر کہنا۔ پھر اسی میں وہ کہتی ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اچھا ایک نظم ہے چھوٹی سی کہ میں کیوں اس کو فون کروں، اس کو بھی معلوم یہ ہوگا آج موسم کی پہلی بارش ہے۔ تو یہ اس طرح سٹائل کی شاعری آپ کو نا اور شاعروں میں نہیں ملتی۔ اچھا، پھر جو ان کا جو خواتین کی نمائندگی جو انہوں نے کی ہے، مطلب ان کی شاعری میں شعر خود بتاتا ہے کہ یہ کسی خاتون کا ہے۔ ایک ان کا شعر ہے کہ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے رو رو کے دوپٹے بھگو دیے۔ اچھا، اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی ان کا ایک اور بڑا اچھا شعر ہے کہ حسن کو سمجھنے میں عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ تو یہ بھی خواتین کے حوالے سے ہے۔ اور پھر جو مجھے ان کا جو شعر پسند تھا وہ تھا کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو صرف بات کی اس نے کمال کر دیا۔ کیا بات، یہ مجھے پسند ہے ان کا شعر۔ تو پھر ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اتنا بے باک سچ بولتی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی غزل کا ایک ان کا شعر ہے کہ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ کیا بات۔ تو یہ تھی پروین شاکر، اور یہ جو ان سے پہلے جو شاعرات تھیں، ان کے بعد جو آئیں، اچھے اچھے نام ہیں، شبنم شکیل ہیں اور دوسرے ہیں، نوشی گلانی تھیں، تو لیکن پروین شاکر کا معیار جو ہے نا وہ اس تک نہیں پہنچ پائے۔ بہت اچھی شاعری کی خواتین نے، بعد میں بھی کی، پہلے بھی کی، اچھا سر، لیکن ان کا ایک اپنا معیار تھا۔ اس میں ایک مجھے یہ فرمائیے گا کہ پروین شاکر نے خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ کس حد تک کی؟ خواتین کی نمائندگی تو انہوں نے بھرپور حد تک کی ہے۔ میں نے جو شعر سنایا آپ کو، دوپٹے بھگو دیے والا، اور دوسرا حسن کو سمجھنے میں عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، تو ان سب میں ہی وہ خواتین کی ہی نمائندگی کر رہی ہیں۔ یا پھر ان میں یہ خاصیت سمجھ لے کہ جو ان کے دل کی بات ہوتی تھی نا وہ کہہ دیتی تھی شاعری کے ذریعے، وہ لگی لپٹی نہیں رکھتی تھی، یا وہ ایسی بات نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرے خلاف جا سکتی ہے یا میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، ان کو اس سے غرض نہیں تھی، تو وہ شاعری کرتی تھی جو ان کے دل میں آتا تھا۔ تو یہ ان میں خاص خوبی تھی۔ اور سادہ الفاظ ہے تمام، جتنی شاعری ان کی آپ دیکھ لیں، تمام میں سادہ الفاظ جو ہے نا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔
تو یہ ساری جو ہے نا ان کی جتنی شاعری کی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا سر، اسی تاریخ کو ایک اور شاعر جن کا بھی ذکر جو ہے ویڈیو کے شروع میں یہ کیا تھا، منیر نیازی صاحب. منیر نیازی صاحب جو تھے یہ کس قسم کے شاعر تھے؟ سر شاعر تو یہ اعلیٰ پائے کے تھے، اور ان دنوں لاہور میں جب ان کا جو دور تھا، لاہور میں بھی 3 تنظیمیں بنی ہوئی تھیں شاعروں کی. اس میں احمد دیم قاسمی صاحب کی ایک تنظیم تھی، ایک منیر نیازی صاحب کی ہوتی تھی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کی تھی. تو یہ ہر شہر میں نا یہ ادبی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ وہ اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. منیر نیازی صاحب جو تھے سنجیدہ شاعر تھے، لیکن ان میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ کسی دوسرے شاعر کی تعریف نہیں کرتے تھے. مطلب مشاعرے میں بھی جاتے تھے نا تو واہ واہ، جیسے وہ کوئی شاعر نے جتنی اچھی غزل سنا دی تو یہ بڑا جو ہے نا بڑی مشکل سے کوئی کسی ایک شعر پہ کوئی واہ واہ کر دے تو کر دے، ادروائز نہیں کرتے تھے. مطلب ان کا یہ سٹائل تھا. لیکن شاعری تو ان کی کافی مشہور شاعری ہوئی. ان کے بھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی کو یاد کرنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مشہور ان کی نظم ہے. اور پھر ان کی جو ایک پنجابی کا مجھے جو اچھا لگتا ہے، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اور ان کی ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے سام پار اترا تو میں نے دیکھا. میں نے دیکھا. ہاں جی، بڑا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو میں نے دیکھا. پھر ان کی وہ ایک گیت تھا پرانے فلموں میں ہے، وہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو. میرا خیال یہ بھی منیر نیازی صاحب کی ہے، لکھی ہوئی ہے، گیت ہے. اور پھر ان کا ایک اور شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو وہ آج بھی جو صورتحال ہے نا اس کو بھی کور کرتا ہے یہ شعر، کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا سر، اس میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ادبی حوالے سے، جو اگر ہم منیر نیازی کی جیسے بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی ادبی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو اس حوالے سے؟ ادبی واقعہ ایک مجھے ان کے حوالے سے بڑا اچھا ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ اس کو قارئین جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سن کے لطف اندوز ہوں گے. وہ یہ تھا کہ منیر نیازی صاحب کی نا محبت بڑی مشہور تھی اپنی بیوی کے ساتھ باقی شاعروں کی نسبت، کیونکہ اکثر شاعر بیویوں کو ٹائم کم ہی دے پاتے ہیں، مشاعروں میں اتنا جاتے ہیں. تو ان کی بڑی محبت مشہور تھی. سر وکلا اور کی بات نہیں بتائیے گا. جی سر، آپ نے کہا کہ اکثر شاعر جو ہیں وہ بیویوں کو کم ہی وقت دے پاتے ہیں، تو ہاں جی، اس میں لفظ شاعر کی جگہ وکلا بھی لکھا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر بھی لکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ہم سے بھی کم ٹائم دیتے ہیں اگر ان کی لائف آپ دیکھیں تو. جو اچھے ڈاکٹر ہیں نا وہ 2 گھنٹے ایک ہاسپٹل میں، 2 گھنٹے دوسرے ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. تو وہ بچے ان کے عیش کر رہے ہوتے ہیں اور خود کمائیوں پہ لگے ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں. تو ان کی جو محبت تھی نا بیوی سے بڑی مشہور تھی، بڑی ان کی خدمت گزار بھی تھی، اور ان کی جو تابع داری کرنے والی بھی بیوی تھی. لیکن اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ابھی 40واں ہی ان کا گزرا تھا، انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی اچھا نیازی صاحب نے. اچھا وہ شاعر حیران سارے، کیونکہ وہ تو دیکھتے تھے کہ اتنی محبت ہے بھئی یہ ساری عمر شادی نہ کریں، کئی لوگ نہیں کرتے. تو انہوں نے ابھی وہ 40واں ہی گزرا تھا تو شادی کرنی تھی. ان کے ایک دوست تھے اسلام آباد کے، وہ بھی شاعر تھے. اچھا وہ آئے ان کے گھر لاہور، ان کو پتا چلا ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو افسوس کرنا تھا. انہوں نے وہ ان کے گھر آئے، انہوں نے بیل دی، ملازم باہر آیا تو ان سے پوچھا نیازی صاحب سے ملنا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو مری گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مری کیا کرنے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے شادی کرنی تھی، وہ بیوی کے ساتھ گئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایک پرچی لے کے آئے. ملازم ایک پرچی لے کے آیا، انہوں نے اس پہ کچھ لکھا. انہوں نے کہا جب نیازی صاحب آئے نا ان کو یہ دے دیجیے گا. تو نیازی صاحب جب آئے، ملازم نے کہا جی آپ کے کوئی دوست آئے تھے فلاں نام کے اور انہوں نے ایک پرچی دی تھی آپ کے لیے. نیازی صاحب نے جب پرچی کھولی اس پہ لکھا ہوا تھا بہت افسوس ہوا، مبارک ہو.
अच्छा जी। तो उस आदमी, क्योंकि आदमी बंदा था, तो उसने एक ही पर्ची में दोनों दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अच्छा बहुत अफसोस हुआ मुबारक को। मुबारक। अच्छा, वैसे इस वाक्य के बारे में एक खातून ने उनका इंटरव्यू भी किया था न्याजी साहब का। उसने कहा जी, वो एक लतीफा मशहूर है कि एक आदमी जो है ना, वो बीवी मरी ना, तो वो उस पे हवा दे रहा था कब्र के ऊपर। तो किसी ने कहा जी, बड़ा आपको बीवी से मोहब्बत थी? तो उसने कहा मोहब्बत नहीं थी, मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क ना हो जाए ना, आपने दूसरी शादी नहीं करनी। अच्छा तो उसने कहा कि आपने तो वही काम किया, क्या आप बाकी शायर भी इतनी जल्दी दूसरी शादी नहीं करते? आपकी तो मोहब्बत बड़ी मशहूर थी, और आपने फौरन ही जो है 40 दिन भी गुजरे मुश्किल से, और अपनी शादी कर दी। अच्छा तो न्याजी साहब ने जो जवाब दिया, वो अब आप खुद फैसला कीजिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया कि वो दुरुस्त फरमा रहे थे या नहीं। उन्होंने कहा कि बात यह थी कि मेरी बीवी इतनी फर्माबरदार थी, इतनी खिदमतगुजार थी, मेरे सारे काम करती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, मतलब मेरी इतनी वो थी, और इतनी शदीद मोहब्बत थी कि जब उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद मैं मोहब्बत के बगैर रह नहीं सका। अच्छा मतलब मुझे मुझे आदी कर दिया था उसने कि बीवी कैसी होती है, उस बीवी का। अच्छा तो मैं फिर नहीं रह सका जिस जिस चीज का मुझे उसने आदी कर दिया था। अच्छा। तो इसलिए मैंने शादी की। ये उनका जवाब था। अब ये जवाब दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था, या जो था, वो फैसला मेरा ख्याल होता है सर रहेगा। इसका फैसला हम नाजरीन पे छोड़ते हैं जो वीडियो से अगर देख रहे हैं, कि इसका वो हमारे नाजरीन जो है वो क्या फैसला करते हैं। जी सर। नादरीन, ये आज का एक जो छोटी सी वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की है, अपने चैनल पे जो हमारे नादरीन हैं उनके लिए, कि हमेशा जो है वो कानूनी नुकात पे बात होती है, तो इस वक्त मौका भी था, दस्तूर भी था। तो ये जिक्र जो था इस वीडियो के हवाले से, जो परवीन शाकिर साहिबा और मुनीर नियाजी साहब जो इनके हवाले से जिक्र किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रा मुख्तलिफ भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अपनी आप राय का इजहार जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और जो सवाल पूछा है आपसे, उसका जवाब भी जो है वो आप नीचे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद बड़ा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हम कैसे मज़ीद जो है इस वीडियो को बेहतर बना सकते हैं, और इस चैनल के ज़रिए जो है वो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें लाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं अपनी आज की वीडियो को इख्तिताम करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और रजिस्ट्रेट कोर्ट का, जो इस वक्त मुल्तान में मुकीम है, SNA लॉ एसोसिएट्स के रूए रवा हैं, और पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। इस वक्त स्क्रीन पे दिए गए नंबरों के ऊपर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और यही नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। इजाज़त लेने से पहले मैं शुक्रिया अदा करने जाऊँगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, और आज जो आपने जिक्र किया परवीन शाकिर साहब का और मुनीर नियाजी साहब का, उसके लिए नायत शुक्रगुजार हूँ सर मैं आपका। सर वेलकम सर, थैंक यू। नाजरीन, अख्ताम करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अपना, अपने गिरदोज़ा का और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।